बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा राजा साहब, मेरे पास ना 3 खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, परवेज़ खटक और असद कैसर जो है वो पकड़े गए पहले, उसके बाद वो गायब हुए और गायब होने के बाद फिर वो कैमरों के सामने आ गए। फिर उनके साथ क्या हुआ इस दौरान, इसकी मुकम्मल कहानी जो है वो अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। केपी से ये एक बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और फिर खान साहब का तो अब नाम नहीं हम ले सकते, लेकिन ये जो कासिम के अब्बा की तकरीर पाकिस्तान के मीडिया पर अब मुकम्मल तौर पर इस पर ताहयात पाबंदी की जो बादल हैं वो मंडला रहे हैं। लेकिन इस तकरीर के अंदर ऐसा क्या था और खान साहब ने अपने साथ होने वाली जो बातें कही हैं, जो उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, इसकी मुकम्मल कहानी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के मौके पर उनके साथ कौन कौन था और फिर उन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया, और इस मुंतकिली के बाद एक रिएक्शन भी आया है, और रिएक्शन किसका था ये भी आज की इस नशिस्त में हम तफसील से अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन राय साहब, आपने देखा कि फवाद चौधरी साहब गए शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलने के लिए, और उन्होंने कहा कि मेरी असद कैसर से बात हुई, परवेज़ खटक से बात हुई, फरूख हबीब से बात हुई, यानी तमाम जितने भी करता धरता थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन सब से बात हुई। लेकिन एक एक करके सबकी तरदीद आना शुरू हो गई। राय साहब, लगता है कि हो वही रहा है जो इस वक्त स्क्रिप्ट लिख दिया गया है। असद कैसर ने बहुत सख्त अल्फाज में तरदीद की कि जनाब कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आज क्या हुआ, खान साहब ने अपने खिताब के अंदर ये जरूर बात कही थी कि असद कैसर को और परवेज़ खटक को जो है सेफ हाउस में मुंतकिल कर दिया गया है और मालूम नहीं पड़ रहा कि वो कहाँ पर है, उनसे कोई राब्ता भी नहीं हो रहा। फिर तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका भी मौक़िफ़ सामने आया, और फिर हमने देखा कि एक खबर सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ चलती है जिसमें ये कहा गया कि प्रेस क्लब के अंदर, इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में गालिबन 2 कुर्सियां लगा दी गई हैं। अब ये इस्लामाबाद का प्रेस क्लब था, पेशावर का था, कहाँ का था, ये एक अलग मामला है। लेकिन प्रेस क्लब में 2 कुर्सियां, इस्लामाबाद का था, प्रेस क्लब में 2 कुर्सियां लगा दी गई। और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुअत्तल होगी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एक डाइनिंग टेबल है जहां पर वो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बहुत ही मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जो कुछ उन्होंने कहा वो आपके सामने है। पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान करते हैं। मुल्क का सियासी माहौल बहुत ख़राब है, इस माहौल में चलना मुश्किल नहीं है। अच्छा, मुझे शायद जो असद उमर ने कहा था कि मैं पार्टी ओहदा छोड़ रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने छोड़ा नहीं छोड़ा ये एक अलग मामला है। अब ये जो पूरी टाइम लाइन है हमें ये देखनी बड़ी जरूरी है। उन्होंने क्या कहा, मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो दुरुस्त नहीं। मैंने सोच समझकर फैसला किया कि आइंदा का लायमल दोस्तों और पार्टी वर्कर्स से मशवरा करके तय करूंगा। पार्टी वर्कर्स, अब ये पार्टी वर्कर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं या फिर कोई और पार्टी वर्कर्स हैं? इससे कबल असद उमर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से दस्तबरदार हुए। अच्छा, अब ये ओहदों से दस्तबरदार हुए हैं, पार्टी से अलग हुए हैं, क्या करने जा रहे हैं, या फिर एक नई जमात? खान साहब को समझाया जाएगा कि हालात अब ऐसे नहीं है, शाह महमूद कुरैशी की अम्ब्रेला के नीचे आपको माइनस करके हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो चलाना चाहिए, और आप एक ऐलान कर दें, आप आकर वर्कर्स को जो है कह दें, वोट बैंक को कह दें कि आपने इनका साथ देना है। जिस तरह जो जानशीन बना, इनके अंडर जो है हम सब लोग इकट्ठे होकर तहरीक इंसाफ को चलाएंगे। क्योंकि राय साहब, आपको, मुझे और हमारे सुनने वालों को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पीटीआई का जो वोट बैंक है ना वो इमरान खान का है। अब इमरान खान का वोट बैंक के ऊपर ना हर एक की नजर है। इसको तो ना चोरी किया जा सकता है, ना इसको उठाया जा सकता है, ना इस वोट बैंक से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस राय साहब करवाई जा सकती है। तो अब मसला बन गया ये वोट बैंक का, जिसको खत्म करने के लिए शायद इस पूरी जमात को, इन लोगों को तितर बितर कर दिया जाए। इनकी जो अपनी फितरी मौत है इलेक्शन के अंदर, उसके हवाले कर दिया जाए, और फिर ताकतें जो पंजाब में हमेशा से रही हैं वो जीतेंगी। यानी अगर नंबर 2 अगर जीत गया, चूंकि इमरान खान अगर मैदान में नहीं होंगे तो फिर नंबर 2 ने जीतना है।
یہی تو دیوار پہ مجھے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. یور ٹیک آن دس رائے صاحب. ہاشمی صاحب ایک تو جی ایچ کیو کے ایک بڑے فیصلے کے متعلق بھی ایک خبر شیئر کرتے ہیں, ایک کور کمانڈر کے متعلق بھی ایک خبر ہے. لیکن پہلے یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا دھچکا, پرویز خٹک کی یہ 2.5 منٹ کی پریس کانفرنس. ہاشمی صاحب یہ تحریک انصاف کے لیے دھچکا نہیں ہے, یہ زخم لگ رہے ہیں ریاست پاکستان کے سینے پر. یہ عمران خان صاحب سے زیادہ ریاست پاکستان کو دھچکے لگ رہے ہیں. ہم سب کو پتا ہے کہ کے پی کتنا حساس علاقہ ہے. ریاست پاکستان کے لیے سابق فاٹا کے پی کے اندر ضم ہو چکا ہے. سابق فاٹا پاک فوج کے لیے, پاکستان کے لیے, ریاست پاکستان کے لیے کس قدر حساس علاقہ ہے. گلگت بلتستان ریاست پاکستان کے لیے, ہماری افواج کے لیے کس قدر حساس علاقہ ہے. اور اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی اس سے پہلے ہم سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے حکومت تبدیل ہوئی, اور اس کے بعد آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر نے کس طریقے سے کن حالات میں عمران خان صاحب کے خلاف بیانات جاری کیے. تو اگر اب بات پنجاب سے ہوتی ہوئی, آزاد کشمیر سے ہوتی ہوئی کے پی پر چلی گئی ہے, تو اس پر تو اصل میں ریاست کو اور ریاست کو چلانے والوں کو پریشان ہونا چاہیے کہ یہ حالات کس جانب جا رہے ہیں. پرویز خٹک کی یہ جو پریس کانفرنس تھی, اس کو کے پی میں کیسے دیکھا گیا ہوگا. عمران خان صاحب کے ساتھ کے پی میں 2/3 لوگ نہیں کھڑے, 3/4 لوگ نہیں کھڑے. 3/4 کا مطلب ہوتا ہے 75%. کے پی میں تو عمران خان صاحب کے ساتھ 92-93% لوگوں سے زیادہ اکثریت جو ہے وہ یا عمران خان صاحب کی ووٹر ہے, یا ان کی سپورٹر ہے, یا ان کی ہمدرد ہے. تو پھر مجھے بتائیں کہ پرویز خٹک کی پریس کانفرنس, اسد کیسر کے معاملات, اور جن حالات سے اس سے پہلے علی امین گنڈا پور کو گزرنا پڑا, تو کے پی کے جو لوگ ہیں وہ ان حالات کو کن نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے, اور کیا احساسات اور جذبات ہوں گے. یہ ہاشمی صاحب جب اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں تو جس طرح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, منفی جذبات, یہ ہمیشہ ایک بہت تناور درخت بن جاتے ہیں, اور پھر اس کے نتائج خدا نخواستہ بہت خطرناک ہوتے ہیں ریاست کے لیے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرویز خٹک نے اگرچہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا, اور پرویز خٹک کو یہ بھی پتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں جا کر ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا, عوام ان کو مکمل طور پر رد کر دیں گے. ایک زبردست قسم کے وہ منتظم رہے ہیں, ان کی انتظامی صلاحیتیں تو بہترین ہیں, لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ہٹ کر وہ کوئی ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے فری اینڈ فیئر الیکشن میں, تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ کسی صورت نہیں ہوگا. تو اس لیے پرویز خٹک, اس سے پہلے اسد عمر, انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم پارٹی کے عہدے چھوڑ رہے ہیں. پرابیبلی وہ کچھ دیکھنا بھی چاہتے ہیں 4-6 ہفتے کہ شاید حالات کچھ آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہو جائیں. تو اس کے بعد ایک تو ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ہم دوبارہ سے پی ٹی آئی جوائن کر لیں, لیکن اس سے بھی زیادہ اہم فیکٹر یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک نئی پی ٹی آئی بنانے کی کوشش کی تو کم سے کم عمران خان صاحب کا جو سپورٹر ہے, جو عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ دیتا ہے, وہ ہم سے ناراض نہ ہو اور ہمیں اس کا کچھ چنک مل جائے. لیکن یہ ہوگا نہیں. ہاشمی صاحب ذرا 3-4 اہم واقعات جو ہیں ان کو ریویو کر لیں. جہانگیر ترین کتنا بڑا سیاسی فگر تھے, کتنا انفلوئنس تھا. ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کہا جاتا تھا جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے تھے, ڈیفیکٹو پرائم منسٹر. اور اس سے پہلے بھی جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر ان ویٹنگ تھے, تو اس وقت جہانگیر ترین کی جب نائلی ہوئی تو یہ کہا گیا کہ نواز شریف کو نائل کرنے کے بعد یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کیا گیا, یعنی جہانگیر ترین کو نائل کروانا اس وقت حکومت کے لیے اور اس وقت بہت ضروری ہو گیا تھا. جہانگیر ترین ان کے لیے اتنا بڑا خطرہ تھے, یعنی اتنا ہی بڑے ایک فگر تھے. لیکن عمران خان صاحب سے الگ ہوئے تو کیا انجام ہوا جہانگیر ترین کا؟ جہانگیر ترین کا پورا گروپ ضمنی الیکشن میں جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے باوجود عبرت کا نشان بن گیا. لیکن راج صاحب اب تو حالات, وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل باتیں آپ کی درست ہیں, لیکن راج صاحب آپ ریڈ کریں اس سچویشن کو. کنگز پارٹی بننے جا رہی ہے, علی ترین کے نام سے جو خبریں آ رہی ہیں پارٹی رجسٹرڈ ہونے جا رہی ہے, باقاعدہ گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ جہانگیر ترین کی
جو نااہلی تھی اس کے اوپر باقاعدہ درخواست جمع کروائی جائے. تو اب تو وہ کنگز پارٹی لیڈ کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں لسٹیں ہیں, وہ نام اپنے پاس اس وقت محفوظ کر کے بیٹھے ہیں. ان کا جہاز رن وے سے کبھی وہ پرواز بھرتا ہے اسلام آباد میں, کبھی وہ لاہور لینڈ کر رہا ہے. اور اس وقت جہانگیر ترین صاحب جو ہیں, جن لوگوں نے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ رابطے میں رہے, جہانگیر ترین صاحب کے لیے سب کچھ کیا, اب جو کنگز پارٹی کا جو کانسیپٹ ہے پاکستان کی سیاست میں وہ پھر سے ایکٹیو ہو گیا. رائے صاحب, میرے لیے جو مسئلہ سب سے بڑا جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ تمام لوگ اکٹھے ہو کر 2-3 دھڑوں میں تقسیم بھی ہو جائیں گے. اثر پنجاب کی سیاست پر پڑے گا, اور اثر کیا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں پاکستان کے اندر ہوں گی اور ان کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا کچھ لوگوں کے لیے. اور جب آپ کچھ لوگوں کی بات کرتے ہیں تو کنگز پارٹی بنانے والے اس ملک کے اندر کون ہے رائے صاحب؟ جب وہ کنٹرول کریں گے تو پھر فیصلے آپ کے ایوانوں میں عوام کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے. اور پھر ایک اور بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے رائے صاحب, مجھے تو آئندہ الیکشن جب بھی ہوں, عبوری حکومت آئے, قومی حکومت آئے نہ آئے, لیکن ٹرن آؤٹ جو ہے بہت کم نظر آ رہا ہے. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لوگ ووٹ نہیں ڈالتے. رائے صاحب, 5-10% اگر ووٹ ڈلا اور 5-10% لوگوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ کا فیصلہ کرنا ہے, تو رائے صاحب پھر میرا خیال ہے کہ یہ جمہوریت کے اس ڈرامے کو نا ہمیں یہیں پہ ختم کر دینا چاہیے. کون سے کنگز پارٹی ہاشمی صاحب؟ اس سے پہلے کنگز پارٹی پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنائی گئی تھی. کوئی نام و نشان نظر آتا ہے پیپلز پارٹی پیٹریاٹ کا؟ کاف لیگ کا لیکن ٹینیور تو رائے صاحب کاف لیگ نے پورا گزارا مشرف کے ٹائم میں. نہیں, مشرف کے دور میں تو ماشاء اللہ لگا ہوا تھا نا. کاف لیگ جو بنائی گئی تھی تو کاف لیگ عبرت کا نشان ابھی کیا لگا ہوا ہے, ابھی بھی تو یہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ الائنس نہ کرتے تو یہ تو کاف لیگ اس سے پہلے عبرت کا نشان بن گئی تھی یا نہیں بن گئی تھی؟ اس سے پہلے جو 90 کی دہائی میں جو نام نہاد کنگز پارٹیز بنتی رہی, ان کا کیا ہوا؟ کوئی کنگز پارٹی جو ہے وہ عوام میں قبولیت حاصل نہیں کرتی. ووٹ اس کا ہوتا ہے جو کہ لیڈر ہوتا ہے, اور لیڈر اس وقت کون ہے؟ عمران خان صاحب. 90 کی دہائی میں ووٹ تھا نواز شریف کا اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کا, اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کبھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت گرا دیتی تھی, کبھی نواز شریف کی حکومت گرا دیتی تھی, اور نواز شریف کے اوپر زیادہ مہربان تھی. نواز شریف کو بار بار, کیونکہ نواز شریف کی تو پوری جو سیاست ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پروان چڑھی, تو زیادہ اس کی جو وکٹم بنی ہیں وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بنی. نواز شریف کو تو بار بار اسٹیبلشمنٹ نے پالا پوسا اور ان کو واپس لے کے بھی آئے 2-3 مرتبہ. تو ہاشمی صاحب, کسی کنگز پارٹی کی کوئی قبولیت نہیں ہوگی, کیونکہ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ بھٹو صاحب جو پاکستان کی تاریخ کے سب سے مقبول سیاسی لیڈر رہے ہیں, میں سیاسی لیڈرز کی بات کر رہا ہوں, سب سے مقبول سیاسی لیڈر رہے ہیں, ان سے عمران خان صاحب کی مقبولیت کئی گنا زیادہ ہے. اس وقت نواز شریف, آصف علی زرداری, بلاول زرداری, فضل الرحمان, مقبولیت تو ایک طرف, یہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی عوام کے اندر پہلے ناپسندیدگی کی علامت تھے اور اب یہ نفرت کی علامت بنتے جا رہے ہیں. یعنی مقبولیت کا لفظ تو استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا نا, ناپسندیدگی سے انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ نفرت تک کا سفر طے کر لیا. تو ہاشمی صاحب, اس پوری سچویشن میں مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب جب جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے خلاف کام کر رہی تھی, الیکشن کمیشن بھی ان کے خلاف کام کر رہا تھا, 2 جعلی حکومتیں پنجاب کی, حمزہ شہباز کی اور شہباز شریف کی وفاقی حکومت, یہ بھی خلاف کام کر رہی تھی عمران خان صاحب کے. اس وقت بھی پارٹی پر کریک ڈاؤن ہو رہا تھا, اس وقت بھی اعظم سواتی اغوا تھے, اس وقت بھی شہباز گل اغوا تھے, لیکن اس کے باوجود جب فری اینڈ فیئر الیکشن تو نہیں ہوا, لیکن بہرحال جب الیکشن ہوا تو رزلٹ کیا آیا؟ کیا لوگ عمران خان صاحب کو ووٹ دینے سے پیچھے ہٹ گئے؟ نہیں ہٹے نا. اسی وجہ سے تو 2/3 اکثریت سے زائد مارجن سے عمران خان صاحب نے الیکشن جیت لیا. اور یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے کہ اب بھی عمران خان صاحب کی پارٹی کے تمام رہنما توڑ کے بھی, یعنی یہ تمام رہنماؤں کو الگ کر کے ایک نئی پارٹی, پی ٹی آئی کے اندر سے ایک نئی پارٹی نکال کر, جہانگیر ترین کا ایک الگ دھڑا بنا کر, تاکہ سارا یہ ووٹ بینک تقسیم کرنے کی کوشش کی جائے, الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کر دھاندلی نہیں دھاندلا بھی کروا کر, ان کو یہ پتا ہے کہ یہ الیکشن نہیں جیت سکتے, اس لیے یہ الیکشن کرا ہی نہیں رہے.
اگر ان کو یہ پتا ہو کہ اگر عمران خان صاحب کے پارٹی کے اندر سے ایک اور پارٹی نکال لیں گے, جہانگیر ترین کا گروپ بھی کھڑا کر دیں گے, ریگنگ بھی کر لیں گے, تو اس کے باوجود ہمارے جیتنے کا کوئی امکان بن جائے گا, تو یہ الیکشن کرا دیتے ہاشمی صاحب, یہ فوراً الیکشن کرا دیتے. یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے ان کے لیے, کیونکہ یہ جو ایک ڈر کا خوف کا ماحول ہے یہ اب آہستہ آہستہ 1 مہینہ چلے گا, 1 مہینے کے بعد یہ تھوڑا سا کم ہونا شروع ہو جائے گا, اکتوبر کے آتے آتے اور کم ہوگا. اچھا یہ تو ابھی الیکشن کرا دیتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا آپ نے ایک بات نوٹ کی ہو نا, پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے نا, یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ آپ لوگ, عمران خان کا ووٹ تھا, عمران خان نے کہا میں 30 حلقوں میں کھڑا ہوں گا, لوگ ڈر کے بھاگے, انہوں نے الیکشن ہی نہیں کروائے. عمران خان نے ریکارڈ قائم کی, یہ بھی عوام کے سامنے, عوام کو پتا تھا کہ خان صاحب نے حکومت پہ تو جانا نہیں ہے, نہ اسمبلی میں بیٹھنا ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے مقبولیت کی بنیاد پر خان صاحب کو ووٹ دیا. بالکل ٹھیک بات ہے, پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے. کس بنیاد پر جائیں گے, منشور کیا ہوگا, ایجنڈا کیا ہوگا, کیا کہیں گے. آپ ساری عمر اینٹی نواز شریف اور اینٹی پیپلز پارٹی نعرے لگاتے رہے, تو اب آپ کون سا نعرہ لگائیں گے, اور آپ کا مقابلہ کس سے ہوگا سیاسی جماعتوں کا, یہ ایک بنیادی سوال ہے. اچھا رائے صاحب, لیکن اس میں جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب کی جماعت کو یا تو کالعدم قرار دے دیا جائے گا, یا ختم کر دیا جائے گا, یا خان صاحب کو اندر کر دیں, تو پھر پارٹی کے کون سے لوگ ہوں گے جو پارٹی کو لیڈ کریں گے, یہ ایک بنیادی سوال ہے. اور پھر دوسری چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, یہ ان لوگوں کو ریپلیس کون کرے گا ان علاقوں سے, ان کنسٹیچوئنسی سے. خان صاحب کو جیل میں ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے. خبر یہ آ رہی ہے کہ طاقتور جو ایوان ہے, جو ہمارے پاور کوریڈورز ہیں, وہاں پر یہ بحث ہو رہی ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ میں رکھنا ہے یا ہم نے کوٹ لکھپت پہ رکھنا ہے. اور پھر ایک اور بحث ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان اکتوبر سے پہلے کب, کون سے مہینے میں لینڈ کریں, یعنی سٹیج سیٹ کیا جا رہا ہے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ شاید وہ جا کر پاکستان میں کوئی بہت بڑا تیر ماریں گے, اور یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑا کوئی امپیکٹ کریٹ کریں گے, اور نقصان تمام سیاسی جماعتوں کو اس سے ضرور ہوا ہے. رائے صاحب, لیکن جو سیٹیں خالی ہو رہی ہیں ان کو پر کرنے کے لیے کون سا میکینزم ہوگا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب لیڈر اندر چلا جاتا ہے تو پھر پارٹی پیچھے سے کنٹرول کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں رہتا. الیکشن جب آپ آزادی سے لڑتے ہیں تب آپ کو الیکشن اسٹریٹجیز بنانی پڑتی ہیں, کیمپینز کرنی پڑتی ہیں. یہاں پر کیمپین کون کرے گا, کس طرح ہوگی, یہ ایک بنیادی مجھے مشکل نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سامنے. اس سوال کے اندر 2 خبریں چھپی ہیں, اور بڑی خبریں چھپی ہیں. ایک تو 100 سے زائد لیڈرز, یعنی مختلف لیول کے 100 سے زائد لیڈرز اس وقت پی ٹی آئی سے الگ کیے جا چکے ہیں جبر کے تحت, یعنی جن میں ایم پی ایز تھے, سابق ایم پی ایز, سابق ایم این ایز, کچھ وزراء, 100 کے قریب. ہاشمی صاحب, یہ 100 کے قریب لوگ جو پی ٹی آئی کے تھے, پی ٹی آئی کی طاقت بھی سمجھے جاتے تھے, یہ الگ ہو گئے ہیں. لیکن اس کے بعد جو سروے آیا ہے, وہ سروے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ سروے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت پہلے سے 1-2% بڑھ گئی ہے. 100 لیڈرز کو الگ کرنے کے بعد عمران خان صاحب کی مقبولیت 1-2% اور بڑھ گئی ہے. نمبر 2, عمران خان صاحب کے نام پر پابندی لگا دی گئی کہ ٹی وی پر تو عمران خان صاحب کی تقریریں پچھلے 3 مہینے سے نہیں چل رہی تھی. ابھی آپ دیکھ لیں کہ 100 لیڈرز الگ کرنے کے باوجود عمران خان صاحب قاسم کے والد اور بشرا بی بی صاحبہ کے شوہر نامدار, تو اب آپ دیکھ لیں کہ نام لینے پر پابندی عمران خان صاحب کے, یہاں تک اگر بات آ گئی ہے تو صلح ہی کر لیں. اچھا, اب جو ہے عمران خان صاحب جب تقریر کرتے ہیں, جو میں آپ کو صرف یوٹیوب کے فگرز بتا رہا ہوں کیونکہ میرا اس کے اندر انٹرسٹ بھی ہوتا ہے, تو میں وہاں پہ دیکھتا ہوں تو 8-9 ملین لوگ جو ہیں مختلف چینلز پر عمران خان صاحب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. باقی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ ایک الگ ہے, اور اتنی ویورشپ عمران خان صاحب کی اس وقت نہیں تھی جب تک ان کا نام ٹی وی پر بین نہیں کیا گیا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تو عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب ٹویٹ کرتے ہیں, مریم نواز صاحبہ جو خود کو سمجھتی ہیں کہ میں بہت بڑی لیڈر ہوں, تو مریم نواز جو ہیں وہ ٹویٹ کریں. فضل الرحمان نے بھی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کھول لیا ہے جو کوئی ہینڈل کر رہا ہے. یہ 13-14 جماعتوں کے لیڈرز ملا کے ٹویٹ کریں تو عمران خان صاحب کی ٹویٹ کی ریچ ان سے 2 گنا, 10 گنا, 50 گنا نہیں, 200 گنا زیادہ ہوتی ہے. ریچ کی بات کر رہا ہوں میں, لائکس, ری ٹویٹس, کامنٹس.
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جبر کے جتنے بھی ہتھکنڈے استعمال کیے گئے ہیں، یہ جو عمران خان صاحب پر ایک جنگ مسلط کی گئی ہے، کھلی جنگ، اس کے باوجود عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ پہلے سے زیادہ پرجوش طریقے سے جڑ رہے ہیں. ووٹ ڈالنے کے لیے عمران خان صاحب کو لوگ جائیں گے پولنگ سٹیشنز تک اگر الیکشن ہوا. نمبر 2، آپ نے کہا کہ اگر یہ تمام لیڈرز الگ ہو گئے، جیسے فواد چودھری ایک بہت بڑی گیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر یہ تمام لیڈر الگ ہو گئے تو پھر کیا ہوگا اور کیمپین کون کرے گا؟ آپ ذرا زیادہ دور کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی کے 7 حلقوں سے جب الیکشن لڑا، ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے سے، عمران خان صاحب نے تو کیمپین نہیں کی تھی. اس وقت عمران خان صاحب نے کیمپین نہیں کی، اور اس وقت کوئی نگران حکومت نہیں تھی، شہباز شریف کی حکومت تھی، وفاق میں شہباز شریف کی حکومت تھی. کیمپین نہ کرنے کے باوجود کیا رزلٹس آئے، اور سب کو پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی. جناب باجوہ اس وقت آرمی چیف بھی تھے. تو رزلٹس کیا آئے؟ رزلٹس تو یہی آئے نا کہ جب الیکشن ہوا تو عمران خان صاحب 2/3 سے زائد اکثریت سے جیت گئے. ابھی کیا ہوگا اگر یہ تمام لیڈرز یعنی 154 MNAs، تمام MPAs عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں، چودھری پرویز الہی بھی کسی جبر کے تحت، شاہ محمود قریشی بھی کسی جبر کے تحت چھوڑ دیں، صرف یہ ہو کہ الیکشن ہو، اتنا صرف کر دیا جائے کہ الیکشن ہو، تو عمران خان صاحب جس کو ٹکٹ دیں گے، ہاشمی صاحب جس کو ٹکٹ دیں گے وہ شاہ محمود قریشی جتنا ہی ووٹ لے گا، جس کو ٹکٹ دیں گے وہ فواد چودھری اتنا ہی ووٹ لے گا، جس کو ٹکٹ دیں گے وہ پرویز خٹک جتنے ووٹ لے گا. تو اس لیے یہ مراد سعید کو کون جانتا تھا؟ یہ تو ایک بڑی، مجھے بتائیں کہ مراد سعید اس وقت پاکستان کے اندر اتنے بڑے پولیٹیکل فگر بن گئے، کوئی جانتا تھا؟ یہ فاروق حبیب کا کوئی نام سنا تھا اس سے پہلے کسی نے؟ یعنی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن صاحب باقی جماعتوں کے کارکن بھی سوال نا بڑا، یہ یوتھ ونگ جو بنی ہے نہیں ٹھیک ہے، میں جس نقطے کی طرف، وہ کبھی لائم لائٹ میں نہیں آتے. بالکل ٹھیک ہے، میں یہ عارف الوی صاحب کبھی صدر بن سکتے تھے، میں نا ایک یعنی ایک پولیٹیکل کارکن کے طور پہ. نہیں، وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن میں یہ صرف ایک تصور کر رہا ہوں وہ صورتحال کیا ہوگی جب فواد چودھری کے حلقے میں خان صاحب کا اپنا امیدوار جا کر میدان میں کھڑا ہوگا تو فواد چودھری صاحب کیا کہیں گے کہ عمران خان جھوٹا تھا، یا قاسم کے ابا نے قوم کو بیوقوف بنایا اور ہم بھی بیوقوف بنے رہے. تو کیا لوگ اس بیانیے کو اور ان کے اس نعرے کو کیا قبول کریں گے؟ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ فواد چودھری صاحب نے پیپلز پارٹی سے رابطے کی کوشش کی اور وہ اور لوگوں کو بھی ساتھ لے جانا چاہ رہے ہیں. یعنی مجھے تو کسی نے خیر یہ ٹائپ بھی کیا ہوا تھا، میں نارملی ٹویٹر کے اوپر زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتا فار دی آبویس ریزن. رائے صاحب اس کے اوپر لوگ یہ کہتے کہ یہ جو 8 10 15 خواتین تھی جو اندر ہیں جن کے اوپر الزام ہے، شناخت پریڈ ہو رہی ہے، ان لیڈروں سے جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں ان سے بہتر تو یہ ہیں جو اندر ہیں کسی خوف کے مارے باہر نہیں آئی، نہ انہیں آنے کا کوئی، وہ کہتی ہیں کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہ فرق ہے ورکر کے اندر، اور شاید خان صاحب اب اس کو نظر میں بھی رکھیں. ورکرز کو ہاشمی صاحب اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے اور PTI نے، آپ کو ایک کمبینیشن بنانا پڑتا ہے نا. آپ نے 342 ٹکٹ دینے ہیں، آپ نے مخصوص نشستوں پر ملا کر 342 کا ایوان ہے نا آپ کا قومی اسمبلی کا. آپ ایک کمبینیشن بناتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے جو اپنے حلقے سے سیاست کرنا جانتے ہوں اور جو ان کے مقابلے میں الیکٹیبلز ہیں ان کو ہرانا بھی جانتے ہوں. پھر آپ ایک کمبینیشن بناتے ہیں کہ جو آپ کی پارٹی کے نوجوان کارکن ہیں، جو آپ کی پارٹی کے لیے جنہوں نے نچلے لیول پر سٹرگل کیا ہے، ان کو اوپر لے کے آنا ہے، ان کو بھی ٹکٹ دینا ہے، ان کو آپ نے مستقبل کی لیڈرشپ کے لیے تیار کرنا ہے. تو عمران خان صاحب نے یہ بڑا زبردست سینئرز اور جونیئرز کا ایک بڑا زبردست کمبینیشن بنایا تھا. یہ آپ کو کسی اور پارٹی میں نظر نہیں آتا. اسی وجہ سے یہ جو اگر آپ کی ٹاپ لیڈرشپ عمران خان صاحب کے نیچے جو باقی ٹاپ لیڈرشپ ہے یہ ساری اڑ بھی جائے تو نیچے ریپلیسمنٹ موجود ہے. اگر وہ بھی اڑ جائے تو اس کے نیچے بھی ریپلیسمنٹ موجود ہے. تو ایک تو عمران خان صاحب نے PTI کے عام کارکن یعنی عمران اسماعیل کبھی تصور کر سکتے تھے، بانی رکن تھے تحریک انصاف کے، لیکن پیپلز پارٹی کے اندر یا نون لیگ کے اندر عمران اسماعیل جیسے کارکن کیا وہ کبھی تصور کر سکتے تھے کہ وہ گورنر کے عہدے پر پہنچ جائیں گے؟ یہاں پر تو آپ دیکھ لیں کہ محمد زبیر کی زیرو سٹرگل تھی نون لیگ کے لیے، زیرو سٹرگل. اچانک ایک دن شامل ہوئے نون لیگ کے اندر، اچانک بالکل
اس کے بعد گورنر بنا دیا گیا اور نون لیگ کے جو کارکن ہیں وہ منہ تکتے رہ گئے. تو عمران خان صاحب نے تو جن لوگوں نے ان کے ساتھ سٹرگل کی, عمران خان صاحب نے جب حکومت آئی اور میرٹ کے اوپر ان کو عہدے بھی دیے, پارٹی کے اندر بھی ان کو رسپیکٹ دی, تو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سوال صرف جو $1 ملین کویسچن ہے, وہ کویسچن یہ ہے کہ کیا الیکشن ہوگا, وہ کویسچن یہ ہے کہ کیا صاف اور شفاف الیکشن ہوگا. میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ اکتوبر تک عمران خان صاحب کے ارد گرد تمام لوگوں کو یہ توڑ دیں, تمام لوگوں کو توڑ دیں. عمران خان صاحب جیل میں بھی چلے جائیں لیکن تحریک انصاف کے نام سے وہ کالعدم نہ ہو, تحریک انصاف کے نام سے پارٹی جائے الیکشن کے اندر, تو تب بھی تحریک انصاف جیت جائے گی. اچھا صاحب, قاسم کے ابا کی تقریر انتہائی اہمیت کی حامل تھی, پاکستان کے میڈیا نے نہیں چلایا, اور خان صاحب کا, قاسم کے والد صاحب کا جو نام ہے وہ ان کے لیے ایک مشکل جو ہے وہ اب کریٹ کر رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ٹرینڈ بھی چل رہا ہے نا ٹویٹر پر, قاسم کے ابا ٹرینڈ بھی چل رہا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے صاحب کہ پاکستان میں شاید جن کا نام عمران خان ہے ان کو اٹھا لیا جائے گا, چونکہ عمران خان شاید نام ہی پاکستان میں سے بین کر دیا جائے. مجھے بات تھوڑی سی دوسری طرف نکل جائے گی. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جب اسامہ بن لادن کا ہوا معاملہ تو بی بی سی نے ایک ڈاکومنٹری بنائی رائے صاحب, اور پروڈیوسر جو اس میں اینکر بھی تھا وہ دنیا میں نکل پڑا ایسے لوگوں کی تلاش میں جس کا نام اسامہ تھا. جب 9/11 ہوا تو شاید پاکستان کے اندر بھی شاید خان صاحب کا نام رکھنے والے یعنی عمران خان جن کا نام ہوگا ان کے اوپر زمین شاید تنگ کر دی جائے. اچھا, اب اس میں ایک جو بات خان صاحب نے کی ہے کہ میرا امیج خراب کرنے کے لیے کرپشن کے کیسز بنائے جا رہے ہیں, نمبر یونیورسٹی کے سالانہ 10 ارب اکٹھا ہوتا ہے, میرے پروجیکٹس بند ہو جائیں گے تو نام خراب تو ہوگا, منصوبہ یہ ہے کہ مجھے پکڑ کے جیل میں ڈالیں, میرے وکلا گھبرانا شروع ہو گیا. اچھا, اس میں بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایک تو بابر ایوان صاحب ملک سے باہر چلے گئے, اور پھر جو کیس تھا سپریم کورٹ پاکستان میں جہاں پر پیش ہونا تھا بیرسٹر علی ظفر صاحب نے, وہ بھی پیش نہیں ہوئے, اور اس پر چیف جسٹس نے بھی کہا تھا کہ وہ آنا تھا لیکن وہ کیوں نہیں آئے. اچھا, لوگوں کو عدالت نہیں لے جایا جا رہا, ان پر تشدد کیا جا رہا ہے, نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں. 9 مئی کے واقعات نے سب کی مذمت کی, اس کی تحقیقات کرائیں. 25 لوگوں کو گولیاں ماری گئی, اس کی بھی تحقیقات کروائیں. نون لیگ پی پی اور پی ڈی ایم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رنگ بدلتے زیادہ دیر نہیں لگتی, پلان اے سے پلان بی بن سکتا ہے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پلان آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے. 4 کیسز بنائے جائے. جب میں جیل میں نیب کی حراست میں تھا, ٹی وی چینل پر میری تقریر پر پابندی لگا دی. اب ٹی وی والے کیا کریں گے؟ مریم کی تقریر میں اگر میرا نام نہیں ہوگا تو مریم کی دکانداری بھی رائے صاحب ایک طرح بندی ہوگی نا. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پرویز خٹک, خیر یہ جب خطاب کر رہے تھے اس وقت پرویز خٹک کی پریس کانفرنس کی خبر جو ہے وہ نہیں آئی تھی. اچھا, اس میں نا ایک اور بھی بڑی جو انٹرسٹنگ بات تھی, اور جو خان صاحب نے بات بھی کہی ہے. رائے صاحب, اب خان صاحب خود بھی قانون پڑھ رہے ہیں, وکلا کے اوپر پریشر ہے, تو اب شاید خان صاحب اپنے کیسز کا دفاع جو ہے وہ خود کریں, اور یہ شاید پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ کو وکیل کی بھی اجازت نہیں ہوگی. ایک طرح سے یہی حالات ہمیں تو لگ رہے ہیں پاکستان میں. پھر میرے ویورز پوچھتے ہیں مجھ سے کہ آپ پاکستان کو ایک ناکام ریاست کیوں کہتے ہیں اور کیسی ہوتی ہے؟ ناکام ہے, بنانا ریپبلک ہے. اور کیوں پوچھتے ہیں؟ انہیں خود نہیں پتا کہ یہ ناکام ریاست ہے, یہ بنانا ریپبلک ہے, یہ پائن ایپل ریپبلک ہے. یہاں پر کون پچھلے 75 سالوں سے کیا کرتا رہا, یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہے صاحب, یہ آپ تو نہیں کہہ رہے, حالات کے بتاتے ہیں. مورخ نے تاریخ میں یہ لکھا, حالات کی روشنی میں جو لوگ سب کچھ کرتے ہیں انہوں نے چلے جانا ہے. آپ کو یاد ہوگا آصف علی زرداری صاحب, اشفاق پرویز کیانی صاحب آرمی چیف اس وقت تھے, تو 2 سال ملک سے بھاگے رہے. رائے صاحب زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب ملک سے بھاگے رہے مشرف کے دور میں, بے نظیر بھاگی رہی. یہ سب کچھ اس ملک کے اندر ہوا نا. وہ جب آصف علی زرداری صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ جو لوگ سب کچھ کرتے ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے ہوتے ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں. ہم نے سیاستدانوں نے اس ملک میں ہمیشہ رہنا ہے, اور یہ حقیقت ہے, لیکن لوگ اس کو بھول جاتے ہیں. رائے صاحب, اچھا آشف صاحب, آصف زرداری کو اور نواز شریف کو تو عمران خان صاحب کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ انہوں نے فوج کے خلاف, مجھے پتا ہے کمپیئر نہیں کر رہے, یہ فوج کے خلاف جو آصف زرداری نے کیمپین چلائی تھی اور اس کے بعد جو کیمپین نواز شریف نے چلائی تھی, یہ آن پرپز فوج کے خلاف کیمپین تھی. فوج نے خود یہ کہا تھا, ایک تو نواز شریف کے دور میں جو ڈان لیکس آیا تھا تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے کہا تھا کہ یہ فوج کے خلاف تاریخ کی بدترین سازش تھی,
اور آصف زرداری کے دور میں میمو گیٹ اسکینڈل آیا تھا جس میں آرمی چیف کو DG ISI کو سپریم کورٹ جا کے ایفیڈیوٹ دینا پڑا تھا کہ یہ میمو گیٹ جو ہے یہ فوج کے خلاف سب سے بڑی سازش کی گئی ہے۔ حسین حقانی اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے اور آصف زرداری اس وقت یہ خبریں پھیلاتے تھے کہ میں اپنے تکیے کے نیچے پسٹل رکھ کے سوتا ہوں کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ کسی بھی وقت مارشل لا لگ جائے گا اور یہ مجھ سے استعفیٰ لینے آ جائیں گے۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ پسٹل وغیرہ کی جو ایک فسانے اس وقت گھڑے گئے تھے تھوڑا سا گلوریفائی کرنے کے لیے آصف علی زرداری کی کوئی نام نہاد بات پسٹل سے ماشاء اللہ تو نہیں رکتا، وہ بس یہ دکھانے کے لیے کہ بڑے بہادر ہیں۔ وہ سب کو پتہ چل گیا کہ آصف زرداری ابھی کس قسم کا رول پلے کر رہے ہیں یا کتنے کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے تو فوج کے خلاف آن پرپز ایک منظم سازش کی تھی۔ عمران خان صاحب تو ہمیشہ فوج کا دفاع کرتے رہے، آج بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کے ایک فکرے پہ میں بہت غور کرتا ہوں ہاشمی صاحب، یہ فکرہ کبھی بھی کسی کے ذہن میں نہیں آیا اس سے پہلے۔ یہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ فوج کے خلاف لڑ کر پاکستان کا کوئی بھی لیڈر یا میں اگر فوج کے خلاف لڑ کر جیت بھی جائیں تو یہ ریاست ہار جائے گی، یہ اب آپ کہہ لیں بدقسمتی یا خوش قسمتی یا جو بھی حالات ہیں، پاکستان کے حالات ایسے ہیں، جس لوکیشن کے اوپر پاکستان ہے اور جس طرح کے ہمارے 3 ہوسٹائل بارڈرز ہیں، اس کے اندر یہ بات 100% درست ہے کہ فوج کو ہرا کر یہ ریاست ہار جائے گی جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس لیے عمران خان صاحب تو عالمی سطح پر بھی فوج کا دفاع کرتے رہے ہیں، اب بھی کرتے ہیں، اور اب بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ فوج میری ہے۔ تو ایک تو یہ کمپیرزن جو ہے وہ اس حوالے سے یعنی آصف زرداری یا نواز شریف کے ساتھ تو کسی قسم کا کمپیرزن کیا نہیں جا سکتا۔ دوسرا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پلانز بدلتے رہتے ہیں، اور اسی طرح پھر عمران خان صاحب کیا آگے چل کر ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ہاشمی صاحب، لاہور ہائی کورٹ نے آج جو فیصلہ دیا اس کے 2 نکات اگر ہمارے ویورز پڑھ لیں، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج جسٹس گل حسن جو روئے تھے وہ اگر پورا واقعہ پڑھ لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ایک فیلڈ سٹیٹ، مکمل ناکام ریاست، ایک قبائلی معاشرہ، قبائلی معاشرے سے بھی بدتر معاشرہ کیسا ہوتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ عدالتوں کے احکامات آ رہے ہیں، عدالتوں کے احکامات جو ہیں ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، عالمی سطح پر بدنامی ہو رہی ہے، جنگل کا قانون ملک کے اندر نافذ کر دیا گیا ہے، پولیس پر انہوں نے برہمی کا اظہار تو کیا۔ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے PTI کے جن لوگوں کو نظر بند کیا گیا، جن کارکنوں کو، ان کی نظر بندی ختم کرنے کا حکم دیا، لیکن کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہاں پہ اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں جسٹس گل حسن یہ کہتے ہیں کہ اسد عمر، ہم آپ کی رہائی کا حکم تو جاری کر رہے ہیں لیکن آپ کی اصل رہائی اسی وقت ہوگی جب آپ پریس کانفرنس کریں گے۔ اسی دن اسد عمر رہا ہوئے اور اسی دن اسد عمر کو پریس کانفرنس کرنی پڑ گئی۔ تو اس سے زیادہ اور کس طریقے سے پاکستان ناکام ریاست ہو سکتی ہے؟ مکمل طور پر ایک فیلڈ سٹیٹ، مکمل طور پر فیلڈ سٹیٹ، پچھلے 75 سالوں سے ناکام ترین ریاست۔ ہمارا جو ازلی دشمن ہے آپ وہ دیکھ لیں کہ وہ کہاں پہنچ گیا، اسی خطے میں رہ کر بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا، انڈیا کہاں پہنچ گیا، اور ہم آج تک یہ جو پولیٹیکل مینجمنٹ ہے اس سے باہر نہیں نکل سکے۔ تو اس لیے ہاشمی صاحب، یہ جب نواز شریف کے خلاف اقدامات کیے جا رہے تھے یا آصف زرداری کے خلاف اقدامات کیے جا رہے تھے یا جو ریئیکشن میں جو کچھ ہو رہا تھا، تو اس وقت تو نواز شریف اور آصف علی زرداری وہ بالکل مقبول نہیں تھے، لیکن اس وقت بھی یہ کوئی جسٹیفائیڈ نہیں تھے۔ یعنی جب نواز شریف کے خلاف مارشل لا لگایا گیا سابق صدر پرویز مشرف نے، تو اس وقت نواز شریف کی حکومت انتہائی غیر مقبول تھی اور لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی جب سابق صدر پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا، لیکن اس وقت بھی وہ جسٹیفائیڈ نہیں تھا۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ جو حکومت بن جائے، عوام کا حق ہے کہ عوام اپنے ووٹ کے ذریعے حکومت گرائے یا آئین کے تحت گرائی جائے۔ تو اس لیے ابھی جو کچھ ایک جبر کا ماحول ہے ہاشمی صاحب، یہ قدرت کا اصول ہے کہ ہر رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے۔ کیا کبھی اس پوری تاریخ میں، یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات ہوئی اور اس کے بعد دن نہ آیا ہو؟ یا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ دن آیا اور اس کے بعد رات نہ؟ دن بھی ڈھل جاتا ہے، رات بھی ڈھل جاتی ہے، رات ڈھل جاتی ہے، اس کے بعد صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو رات آئی ہے اس وقت تحریک انصاف کے لیے، یہ بھی ڈھل جائے گی۔ اس سے پہلے مختلف سیاسی جماعتوں پر
اسی طرہ کی راتیں آتی رہی ہیں, وہ ڈھل گئی ہیں. اور پھر اگین میں یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو آصف زرداری نے اندرون سندھ کی جماعت بنایا, ورنہ بھٹو صاحب کو جب پھانسی لگایا گیا تھا اس وقت بھی بڑا بدترین کریک ڈاؤن اس کے بعد ہوا تھا, تو یہ کہا جا رہا تھا کہ آج کے بعد پیپلز پارٹی کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا, لیکن اس کے باوجود بی بی سوشل میڈیا بھی نہیں تھا, پھر بھی پیپلز پارٹی زندہ رہی نا. تو بی بی جب آئیں, واپس آئیں, جب پہلی مرتبہ ایگزائل سے واپس آئیں تو کتنا بڑا تاریخی استقبال ہوا. اگرچہ بعد میں ان کو اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتے کرنے پڑے, اسی وجہ سے وہ اقتدار میں بھی آ گئی, لیکن عوام کتنی بڑی تعداد میں نکلے ان کو استقبال کے لیے. یہ تو آگے پھر آصف زرداری کی کرپشن نے ایک علاقائی پارٹی بنا دیا پیپلز پارٹی کو. اسی طرح نواز شریف جو ہے وہ 90 کی دہائی میں ایک مقبول لیڈر تھے, متبادل لیڈرشپ موجود نہیں تھی, اسٹیبلشمنٹ کی ان کو آشیرواد تو حاصل تھی, لیکن بہرحال ان کا ایک ووٹ بینک تھا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا ووٹ بینک نہیں تھا, لیکن متبادل قوت نہیں تھی. عمران خان صاحب کی صورت میں ایک متبادل قوت آئی, تو اب عمران خان صاحب کی مقبولیت بی بی شہید سے, نواز شریف سے اور اسی طرح بھٹو صاحب سے, ان سے کئی گنا زیادہ ہے. تو اس وجہ سے اگر یہ تمام پارٹیز باؤنس بیک کر گئی ہیں, ان کے لیے رات ڈھل گئی ہے, تو عمران خان صاحب کے ساتھ تو لوگ بالکل اس طریقے سے جڑے ہوئے, اتنے پرجوش طریقے سے جڑے ہوئے ہیں کہ جناب باجوہ نے عملی طور پر ماشاء اللہ لگا کے بھی دیکھ لیا تھا, لیکن وہ جو ماشاء اللہ تھا اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب الیکشن جیتے. تو اگین اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب غیر مقبول ہو گئے, عمران خان صاحب کا لوگ ساتھ چھوڑ گئے, تو الیکشن کرا دیں. گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, الیکشن اصل میں یہ نہیں کرواتے. اچھا میں نہیں کرواتے. اچھا میں نا چاہوں گا کہ مونس الہی کا جو ریئیکشن ہے وہ ہم اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں. جنوری سے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کیا تھا, تب میرے والد نے مجھے یہ کہا کہ چاہے مجھے بھی گرفتار کر لیا جائے, ہم نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے. 3 دن پہلے میرے والد اور والدہ نے یہی چیز کہی کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, یہی چیز انہوں نے دہرائی. اب کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے میرے والد کو جھوٹے مقدموں میں گرفتار کیا, ہم انشاءاللہ پی ٹی آئی میں ہی ہیں اور رہیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ پریس کانفرنس ہوگی رائے صاحب, یا یہ جو رات ہے اس خاندان کے لیے بھی ٹل جائے گی اور ایک نئی صبح آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہاشمی صاحب اگر پریس کانفرنس ہوگی چودھری پرویز الہی کی, تو ان کے پاس آپشنز کیا ہوں گے, کیا کریں گے؟ نون لیگ تو اب یہ بھی مسئلہ, نون لیگ تو ان کو اپنے ساتھ آن بورڈ نہیں کرے گی. اور چلیں اگر کوئی مفاہمتی فارمولہ بنایا گیا وہ ان حلقوں کی جانب سے جو اس وقت یہ ساری میڈیا ٹاکس وغیرہ کروا رہے ہیں کہ چلیں پرویز الہی کو کہیں فٹ کر لیں, کہ ایڈجسٹ کر لیں, تو پرویز الہی کو یہ پتا ہے کہ وقتی طور پر تو یہ مجھے کہیں فٹ کر لیں گے, ایڈجسٹ کر لیں گے, لیکن آگے مجھے یہ مکمل طور پر کھڈے لائن لگا دیں گے. پرویز الہی کو یہ پتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی جیسے اپنے رہنما, جنہوں نے طیارہ سازش کیس میں لانڈی میں بڑی مشکل جیل کاٹی تھی ہاشمی صاحب, شاہد خاقان عباسی نے, یہ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں بڑی مشکل جیل کاٹی تھی, لیکن شاہد خاقان عباسی کو انہوں نے کھڈے لائن لگا دیا صرف اس وجہ سے کہ مریم نواز کے سینئر نائب صدر بننے پر تحفظات کیوں ظاہر کیے. تو پرویز الہی کس کھیت کی مولی ہیں, تو اس لیے پرویز الہی کے لیے تو یہ انتہائی مشکل ڈیسیژن ہوگا کہ وہ جائیں گے کہاں. پیپلز پارٹی میں وہ شامل نہیں ہو سکتے, پی ڈی ایم کی کسی بھی جماعت میں شامل ہوں گے تو ان کو پتہ ہے کہ ایک آدھ مہینہ تو ان کو کوئی ریسپیکٹ وغیرہ شاید دی جائے, اس کے بعد عملی طور پر ان کو بالکل مکمل طور پر یہ کارنر کر دیں گے. تو اس لیے ان کے لیے ریسپیکٹیبل وے تو یہی ہے کہ اس وقت وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں. اگر وہ کھڑے رہیں گے, جو بھی لیڈر اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا رہے گا وہ تاریخ کے سیاسی دھارے میں امر ہو جائے گا, اس کا نام بن جائے گا. ہاشمی صاحب, یہ جاوید ہاشمی جو ہیں, آپ کے ہم نام بھی ہیں, یہ جاوید ہاشمی نے سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں جب نون لیگ کو بڑے جبر کا سامنا تھا تو یہ جاوید ہاشمی نے بڑی بے مثال مزاحمت کی تھی. جاوید ہاشمی مزاحمت کا ایک استارہ بن گئے تھے. اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہوئے, اس وقت بھی ان کو بہت رسپیکٹ ملی. اب عمران خان صاحب چونکہ اس قدر مقبول ہیں کہ جب ان سے وہ الگ ہوئے تو جاوید ہاشمی صاحب کی وہ مقبولیت نہیں رہی, لیکن مزاحمت کا جو ان کا استارہ ہے اس کے اوپر تو عمران خان صاحب اب بھی قائل ہیں. عمران خان صاحب بھی ان کو ایڈمائر کرتے ہیں, ہر سیاسی کارکن ان کو اس حوالے سے ایڈمائر کرتا ہے. تو آپ بالکل صحیح ہے. میں چاہوں گا رائے صاحب, کیونکہ ٹائم کافی ہمارا پروگرام کا ہو گیا ہے, انشاءاللہ اس سے جڑی ایک اور بھی خبر ہے ہمارے ساتھ, یہ مزاحمت جو ہے ہو رہی ہے, اس پر بھی انشاءاللہ اگلی نشست میں تفصیل سے ہم بات کریں گے. ویڈیوز یہ شو تھا آج کا ہمارا, آپ نے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے